हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए आप लोगों के कहने पर, आप लोगों के फरमाइश पर कवायद के कुछ सवालात को लेकर के आया हूं। इसलिए कि अभी कुछ ही दिन के बाद मैट्रिक का एग्ज़ाम होने वाला है और उसमें कवायद में से भी कुछ सवालात आते हैं। मैं चाहता हूं कि आपके सामने में कुछ ऐसे सवालात रखूं जो कि अक्सर इम्तिहानात में आया करते हैं। उन तमाम तर सवालात को लेकर के मैं आपके बीच आ रहा हूं, जिसको आप सुने और सुन कर के याद कर लें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन सवालात को याद कर लेंगे तो आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए कि इन्हीं में से आपके इस कवायद के बहुत सारे सवालात आ जाएंगे। आज मैं कुछ सवालात को लेकर के आ रहा हूँ। फिर आने वाले वीडियो में आपको कुछ कवायद के कुछ नियम, कुछ तरीके हम आपको पढ़ाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आप इसको सुनेंगे और इसे याद करने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप हमारे इस शाहनवाज़ ऑफिशियल कटिहार जो यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आइए मैं शुरू करता हूं अपने इस कवायद के मारूजी सवालात के सीरीज़ को आपके सामने में। तो दोस्तों तैयार हो जाइए और इसको हमारे साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए और साथ ही साथ आप याद भी रखने की कोशिश कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। कवायद का पहला सवाल है, जिस्म की जमा क्या होगी। आप पढ़ चुके हैं, एक वाहिद होता है और एक जमा होता है। वाहिद के बारे में आप जानते हैं कि वाहिद उसको कहा जाता है जिस लफ्ज़ से कोई एक माना समझा जाए उसको वाहिद कहा जाता है, और जिस लफ्ज़ से एक नहीं दो या दो से ज़्यादा माना मालूम हो उसको जमा कहा जाता है। तो यहाँ पे देखें, एक अजसाम है, एक ऑप्शन जसीम है, एक ऑप्शन जिस्मु है और एक ऑप्शन जिस्म है। अब इनमें से सही कौन सा होगा? तो आपके इस मैट्रिक या जो 12th क्लास के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये आपका ऑप्शन ए जो बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। तो आपका जवाब बनेगा ऑप्शन ए अजसाम। जिस्म की जमा क्या होगी? अजसाम। जिस्म की जमा क्या होगी? अजसाम होगी। आप इसके ऊपर टिक लगा लें और आगे आप देखें। दूसरा सवाल आपके सामने में आता है, दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। जब आप इस सवाल को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए अफवाह, ऑप्शन बी बाग, ऑप्शन सी अजान, ऑप्शन डी बंदूक। अब इसमें लफ्ज़ मुज़क्कर कौन है, उस लफ्ज़ को हमें दर्शाना है। मुज़क्कर लफ्ज़ को हमको दर्शाना है कि दर्ज झेल में लफ्ज़ मुज़क्कर कौन है। अफवाह ये तो मुज़क्कर हो नहीं सकता है, आज़ान ये भी नहीं होगा, बंदूक ये भी नहीं। तो आपका जो बाग है, ये बाग आपका क्या है? मुज़क्कर है। ये बाग आपका क्या है? मुज़क्कर है। तो दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर हो गया? बाग मुज़क्कर हो गया। अब आगे देखें, तीसरा सवाल आपके सामने में आता है। ये तीसरा सवाल है, दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। आप इसको देखेंगे तो ये लफ्ज़ आपको बताएगा। नंबर ए में बाज़ार है, बी में इजहार है, सी में पोशाक है और डी में इशारा है। तो आपका बाज़ार जैसे कि अपना इजहार ख़याल बयान करो, इशारा किया करो, पोशाक बहुत अच्छा है, तो यहाँ का इस्तेमाल हो रहा है। और एक बाज़ार ऐसा लफ्ज़ है जहाँ पे कि बाज़ार अच्छी जगह है, बाज़ार बुरी जगह है। तो पता ये चला कि आपका जो लफ्ज़ बाज़ार है, ये लफ्ज़ बाज़ार आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा लफ्ज़ बाज़ार आपका? ये मुअन्नस हो जाएगा। लफ्ज़ बाज़ार क्या हो जाएगा? मुअन्नस हो जाएगा। बच्चों आपको याद रखना है, लफ्ज़ बाज़ार क्या हो जाएगा? मुअन्नस हो जाएगा। और आगे देखें, एक सवाल 4 नंबर का आता है, हाल की जमा क्या होगी। एक सवाल आता है, हाल की जमा क्या होगी। तो आप देखें हाल की जमा क्या होगी। ऑप्शन ए में दिया हुआ अहवाल,
آپشن بی میں حالات، آپشن سی میں حالت، آپشن ڈی میں حالتوں۔ تو احوال، حالات، حالت اور حالاتوں۔ تو حالت کی جمع ہوتی ہے حالات، لیکن یہاں کیا بتا رہا ہے، پوچھ کیا رہا ہے، حال کی جمع۔ تو حال کی جمع آپ کے سامنے میں کیا ہے، آپشن اے یعنی کہ احوال۔ یہ کیا ہو جائے گا آپ کا، صحیح ہو جائے گا۔ احوال کیا ہو جائے گا آپ کا، صحیح ہو جائے گا حال کی جمع۔ اب آگے دیکھیں آپ کا 5واں کوشچن آ رہا ہے۔ یہ 5واں کوشچن آ رہا ہے کیا، محل کیا ہے، محل کیا ہے، 5واں کوشچن ہے محل کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ محل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو محل ہے یہ کیا، یہ 5واں کوشچن آپ کا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا 5واں کوشچن ہے، تھوڑا سا اس کو ہم دیکھیں سیٹ کریں، اس لیے کہ یہ آپ کا جو ہے کچھ چیزیں ایسی ہے جو ہم کو دکھائی نہیں دیتا ہے، تو آپ دیکھیں اس کو۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں، محل، میں کیا پوچھ رہا ہوں، محل کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ تو آپ دیکھیں محل، تو محل کے بعد اگر آپ بات کریں تو محل میں کیا ہے کہ ایک اسم اعلیٰ ہے، بی میں اسم ظرف ہے، اور سی میں حاصل مصدر ہے، اور ڈی میں صفت ہے۔ تو دوستوں میں بتا دوں کہ محل، اسم اعلیٰ کی آپ تعریف جانتے ہیں کہ اسم اعلیٰ اس اسم کو کہتے ہیں جس سے کسی اوزار یا ہتھیار کے نام کا پتہ چلے۔ محل میں کوئی اوزار یا ہتھیار کے نام کا پتہ نہیں چلتا ہے، یہ کہہ رہا ہے۔ اور آپ کا جو اس میں حاصل مصدر ہے، یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے نا کو ہٹا کر ہٹ لگا دینے سے حاصل، تو محل کو محلا ہٹ یہ بھی نہیں ہو پائے گا، یہ آپ کا کروس آ جائے گا، ہے کہ نہیں، یہ بھی آپ کا کروس آ جائے گا۔ تو اب پھر کون ہو جائے گا، اسم ظرف۔ یہ کہتا ہے کہ اسم ظرف وہ اسم ہے جس سے کسی جگہ یا وقت کا پتہ چلے۔ اب محل سے آپ کیا پتہ چلتا ہے کہ محل ایک جگہ ہے، تو پتہ چلا دوستو کہ یہ محل کیا ہے، آپ کا اسم ظرف ہے۔ تو لہٰذا آپ کا آپشن بی کیا ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا۔ آپشن بی کیا ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا۔ اب آگے دیکھیں آپ، آگے کیا کر رہا ہے، گھبرانا کا حاصل مصدر کیا ہوتا ہے۔ آگے کیا کر رہا ہے، گھبرانا کا حاصل مصدر کیا ہوتا ہے۔ تو گھبرانا کا حاصل مصدر کیا ہوتا ہے، میں آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ مصدر کا نا ہٹا کر، مصدر کے آخر سے نا ہٹا کر جو ہٹ لگایا جاتا ہے حاصل مصدر بن جاتا ہے۔ تو گھبرانا ایک مصدر ہے، اس کا نا کو ہٹا دیا اور ہٹ جوڑ دیا، تو آپ کا یہاں پہ آپشن سی کیا ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا آپ کا آپشن سی، صحیح ہو جائے گا، یعنی کہ گھبرانا سے گھبراہٹ ہو جائے گا۔ گھبرانا سے کیا ہو جائے گا، گھبراہٹ ہو جائے گا۔ اب آگے دیکھیں آپ کا بن رہا ہے درج ذیل میں 7 نمبر کا سوال ہو رہا ہے کہ درج ذیل میں اسم اعلیٰ، درج ذیل میں اسم اعلیٰ کون ہے۔ تو اسم اعلیٰ کی تعریف میں آپ کو پہلے بتا دیا، جس سے کسی ہتھیار یا اوزار کے نام کا پتہ چلے اسے اسم اعلیٰ کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کون ایسا لفظ ہے جس سے ہتھیار یا اوزار کا، سجاوٹ کو دیکھیں، یہاں سے ہتھیار اوزار کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ کتب خانہ کو دیکھیں، یہاں سے بھی پتہ نہیں چلتا۔ خوبصورت کو دیکھیں، یہاں سے بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب ان چیزوں سے پتہ نہیں چلتا ہے، ایک لفظ ہے آپشن اے میں دستانہ۔ دستانہ آپ جانتے ہیں ٹھنڈی کے دنوں میں یا پھر کوئی آدمی کام کرتا ہے اس وقت اپنے ہاتھ کی حفاظت کے لیے پہنا کرتا ہے، تو یہ دستانہ کیا ہو گیا، اسم اعلیٰ ہو گیا، یعنی کہ یہ آپ کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، دستانہ۔ تو آپ کیا کریں گے، دستانہ پہ ٹک لگا دیں گے، آپشن اے پہ ٹک لگا دیں گے۔ آپ کا یہاں پر آ رہا، اگر اس طرح کا سوال آپ کے میٹرک کوشچن میں آ جائے، کوشچن پیپر میں آ جائے، اور یہ دستانہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا آپشن ڈی میں بھی رہے، بی میں بھی رہے، تو آپ کو یاد کیا رکھنا ہے کہ دستانہ اسم اعلیٰ ہے۔ اب آگے دیکھیں 8واں سوال آپ کے سامنے میں کہ جنگجو سپاہی میں جنگجو کیا ہے۔ جنگجو سپاہی میں ایک لفظ ہے جنگجو، یہ جنگجو ہے کیا، اسم اعلیٰ ہے، اسم ظرف ہے، صفت ہے یا فعل ہے۔ آپ اسم اعلیٰ کی بھی تعریف پڑھ چکے، اسم ظرف کی بھی تعریف میں آپ کو بتا دیا کہ اس اسم کو کہتے ہیں جس سے کسی جگہ یا وقت کا پتہ چلے، اور صفت کو جان پہ کرتے ہیں جس سے کسی کے اچھائی برائی یعنی خوبی اور خامی کا اظہار ہو، ظاہر ہو، معلوم ہو، پتہ چلے، اس کو صفت کہا جاتا ہے۔ اور فعل اس کلمہ کو کہتے ہیں جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہو اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے۔ تو یہ فعل بھی نہیں ہو رہا ہے، آپ کا اسم اعلیٰ بھی نہیں ہو رہا ہے، اور اس میں ظرف بھی نہیں ہو رہا، تو ہو کیا رہا ہے، یہ آپ کا جنگجو جو ہے
ये आपका क्या बन रहा है, सिफत बन रहा है। तो पता ये चला कि आपका जो जंगजू यानी सवाल नंबर 8 का जो सवाल जंगजू सिपाही में जंगजू की बात आ रही है, तो इसमें जवाब क्या बन जाएगा, सिफत, यानी कि आपका नंबर सी आपका सही होगा। नंबर सी क्या होगा, आपका सही होगा। अब आगे देखते हैं, सवाल नंबर 9 को देखते हैं। सवाल नंबर 9 को देखते हैं। सवाल नंबर 9 में क्या कह रहा है कि हामिद रोटी खा रहा है। हामिद रोटी खा रहा है। इस जुमला में हामिद क्या चीज़ है। एक जुमला है हामिद रोटी खा रहा है। आप देखें हामिद है, थोड़ी सी बहस कर लेते हैं ताकि आपको इनके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाए। आप देखें क्या है, हामिद है। हामिद उसको कहा जाता है जो कि वो काम कर रहा है। रोटी जो जिस पर बात ख़त्म हो रही है, और खा रहा है, ये तो फेल हो गया भाई। ये क्या हो गया, फेल हो गया। तो हामिद रोटी खा रहा है, इसमें जुमला में हामिद, सवाल क्या हो रहा है, हामिद क्या है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन में फ़ेल है, फ़ाइल है, मफ़ऊल है, या फ़ेल नाकिस है। तो अब फ़ाइल करने वाले को कहा जाएगा, फ़ेल यानी काम को कहा जाएगा, मफ़ऊल जिस पर काम ख़त्म हो। तो मैं आपको बता दिया कि आपका जो हामिद है रोटी खा रहा है, तो हामिद इसमें खाने वाला हो गया। रोटी जिसको खाया जा रहा है, और खा रहा है, ये तो फेल हो गया। तो पता ये चला कि इस सवाल नंबर 9 का जो जवाब होगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि फ़ाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 9 का जवाब आपका फ़ाइल हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। हामिद रोटी खा रहा है का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आइए सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में शाहिद ने ये गज़ल पढ़ी थी। ये जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है। यहाँ पे देखिए, आप गौर करें, पढ़ी थी, किस में गौर करना है, पढ़ी थी। और ये क्या है कि पढ़ चुका है, इसमें भी देखें। और ये क्या, पढ़ी थी या पढ़ा, क्या होता है, पढ़ा। तो पढ़ा और पढ़ी थी में बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। तो यहाँ पे क्या कह रहा, पढ़ी थी। तो आप देखें कि माजी बईद, माजी आपका बईद हो गया, दूसरा में आपका मुज़ारे हो गया, तीसरा में हाल हो गया, चौथा में मुस्तक़बिल हो गया। तो आपको बता दूं कि ये माजी बईद यानी कि बहुत दिन हो गया हामिद को गज़ल पढ़े हुए। बहुत दिन, एक माजी करीब होता है और एक माजी बईद होता है। और मुज़ारा जो होता है वो हाल की बात होती है, हाल तो आप जानबे करते हैं। और मुस्तक़बिल आने वाले को कहा जाता है। तो यहाँ पे आने वाले की बात है नहीं, जो पढ़ने वाली थी, पढ़ने वाला था, इस तरह की कोई बात है नहीं है दोस्तों। बात क्या है कि पढ़ी थी। तो ये क्या हो जाएगा, आपका जवाब नंबर, सवाल नंबर 10 का जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी माजी बईद। क्या हो जाएगा आपका, माजी बईद हो जाएगा। अब आगे देखते हैं सवाल नंबर 11। खलवत की ज़िद क्या होगी। ये खलवत, आपको देखो एक यहाँ पे आपका क्या आया, ज़िद आया है। कहीं पर क्या लिखा हुआ आएगा आपका, यहाँ पर अभी क्या लिखाया, ज़िद लिखाया, क्या लिखाया, ज़िद लिखाया। कहीं पर क्या लिखा होगा, अजदाद लिखा होगा। क्या होगा, इस तरह से अजदाद लिखा होगा। कहीं पर क्या लिखा हुआ होगा, है कि नहीं, कहीं पर लिखा होगा क्या, कहीं पर लिखा हो गया मुतज़ाद। क्या लिखा होगा, मुतज़ाद। तो सबका माना क्या था, उल्टा। क्या माना होता है, सबका उल्टा माना होता है। तो यहाँ ज़िद है, तो ज़िद का माना क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज़िद का माना उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोलिए, उल्टा हो जाएगा ज़िद का माना। ठीक है, तो ज़िद का माना जब उल्टा होगा, तो अब यहाँ पे खलवत की ज़िद क्या हो जाएगी, तो आपका रहमत है, ज़हमत है, ज़ाहिर है। तो खलवत का ज़िद आपका क्या है, जलवत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 11 का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आ जाइए, आगे बढ़ते हैं हम लोग और आते हैं सवाल नंबर 12 में, यानी शर्म का मुतरादिफ क्या होगा। आपको बता दूं कि मुतरादिफ वो है जिसमें लफ्ज़ अनेक हों और माना एक हों, यानी कई लफ्ज़ के एक ही माना हो, उसको मुतरादिफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसको मुतरादिफ कहा जाता है। यानी कई लफ्ज़ के एक माना हो, उसको क्या कहा जाता है, मुतरादिफ कहा जाता है। तो अब यहाँ पे देखें, शर्म का मुतरादिफ बेशरम, इज़्ज़त, हया, वफ़ा। तो इज़्ज़त तो होगा नहीं, इज़्ज़त भी है, लेकिन यहाँ पे बेशरम तो होगा नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा, सही क्या हो जाएगा, आपका हया सही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा दोस्तों, हया सही हो जाएगा। आप लोग हया में टिक लगा देंगे।
آپ کا جواب کیا بن جائے گا؟ صحیح بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا آپ کا جواب؟ صحیح بن جائے گا۔ تو شرب کا مترادف کیا ہو گیا دوستو؟ حیا ہو گیا۔ حیا آپ کا صحیح جواب بن گیا۔ اب آگے دیکھتے ہیں، آگے آ رہا ہے سوال نمبر 13 میں۔ سوال نمبر 13 میں کہ وہ اس باغ کا نگہبان ہے۔ اس جملے کو غور سے دیکھیں، وہ اس باغ کا نگہبان ہے۔ اس جملہ میں لاحقہ کون ہے؟ بان، باغ، وہ یا نگہ، وہ یا نگہ۔ تو آپ کو یہاں پہ کیا نگہبان کو دیکھنا ہے۔ کس کو دیکھنا ہے؟ نگہبان کو۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لاحقہ اور ایک ہوتا ہے سابقہ۔ یہ لاحقہ کیا ہوتا ہے کہ ایک لفظ اس کے آخر میں کوئی حرف یا لفظ جوڑ کر ایک نیا لفظ بنائے اور وہ معنی ایک الگ معنی پیدا کرے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لاحقہ کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کا جو ہے نگہ جو تو ایک کیا کہتا لفظ پہلے ہی سے تھا، بان اس کے آخر میں جوڑ دیا، جیسے ہی بان کو جوڑا تو اب کیا ہو گیا؟ نگہبان، یعنی کہ دیکھ بھال کرنے والا، نگاہ رکھنے والا۔ تو اب اس میں یہ پتہ چلا کہ آپ کا آپشن اے کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ آپشن اے کیا ہو جائے گا؟ اس کا صحیح ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ آپشن اے صحیح ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، نگہبان۔ اب آ جائیے 14 نمبر سوال۔ الو اپن سیدھا کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ محاورہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ محاورہ۔ الو سیدھا کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ الو اصل میں کیا ہے؟ الو سیدھا کرنا یہ ایک محاورہ ہے۔ اس کا آپ کو معنی بتانا ہے۔ یہاں پہ کیا مطلب نکالنا، فائدہ پہنچانا، الو پکڑنا یا رنجیدہ ہونا۔ تو الو سیدھا، اپنا الو سیدھا کرنے کا مطلب ہوتا ہے مطلب نکالنا۔ اپنا کیا کرنا؟ مطلب نکالنا۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے یہاں تک، مجھے امید ہے کہ آپ یہاں تک پوری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اب ہم لوگ آتے ہیں آگے، تھوڑا چلتے ہیں سوال نمبر 15 کی طرف۔ کس میں چلتے ہیں؟ سوال نمبر 15 میں چلتے ہیں۔ سوال نمبر 15 میں کیا کہہ رہا ہے کہ کان میں تیل ڈال کر بیٹھنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کان میں تیل ڈال کر بیٹھنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک محاورہ ہے، آپ کو اس کا معنی بتانا ہے۔ تو یہ اس میں کیا ہوگا کہ کان میں تیل ڈال کر کے بیٹھ گیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بے پرواہ ہونا۔ کیا ہونا ہوتا ہے؟ بے پرواہ ہونا۔ تو آپ کو کیا ہو جائے گا؟ کان میں تیل ڈال کر بیٹھنا، اس کا مطلب بے پرواہ ہونا۔ تو آپ کا آپشن بی یعنی کہ صحیح ہو جائے گا۔ اب آگے دیکھیں سوال نمبر 16۔ سوال نمبر 16 میں کیا کہہ رہا ہے کہ ایک چیز سے دوہرا فائدہ اٹھانا، ایک چیز سے دوہرا فائدہ اٹھانا، دوہری فائدہ اٹھانا، یہ کس کہاوت کا مطلب ہوتا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے کہ ایک چیز ہے، ان سے اب دوبارہ دوسری فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایک بار تو فائدہ لے ہی لیے، پھر دوسری بار اس سے فائدہ لے رہے ہیں، تو وہ کس چیز، کون سی کہاوت ہے جس کا یہ معنی ہوتا ہے؟ تو یہاں پہ آپشن دیا آپ کا اے میں اونٹ کے منہ میں زیرہ، سی میں دیا آدھا تیتر آدھا بٹیر، بی میں دیا آم کے آم گٹھلیوں کے دام، اونچی دکان پھیکی پکوان۔ تو آم کے آم گٹھلیوں کے دام میں یہ آپ کا معنی سیٹ ہو جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک چیز سے دوہرا فائدہ اٹھانے کا جو کہاوت ہے وہ کون ہے؟ آپ کا آپشن بی یعنی کہ آم کے آم گٹھلیوں کے دام۔ کیا ہو جاتا؟ آم کے آم گٹھلیوں کے دام۔ یہ آپ کا جواب کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ اب آگے دیکھتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں آپ کا سوال نمبر 17۔ کیا آپ کا سوال نمبر 17؟ سوال نمبر 17 میں کہ کون سا جملہ درست ہے؟ کون سا جملہ کیا ہے یہاں پہ درست ہے؟ آپ کو اس کو دیکھنا ہے، کون سا جملہ یہاں کیا ہے درست ہے۔ سوال نمبر 17 کا ہے، تو اس میں ہم تھوڑا سا نظر دوڑاتے ہیں ہم لوگ، دیکھتے ہیں دوستو کہ سوال نمبر 17 میں احمد بولے ہے، احمد بولا ہے، احمد نے کہا، احمد نے کہی۔ تو آپ خود پڑھے لکھیں، آپ جانتے ہیں کہ احمد بولے ہیں یہ جملہ صحیح تو ہوگا نہیں۔ احمد بولا ہے، اس لیے کہ بولا یہ واحد ہو گیا اور ہیں جمع کے لیے آتا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ احمد نے کہا، تو یہاں پہ کیا تھا؟ صحیح ہو رہا ہے۔ اور ایک لفظ ہے کہ احمد کہی ہے، احمد مذکر ہے اور کہی یہ مؤنث کے لیے آتا ہے، لہٰذا آپ کا آپشن جو سی ہے یہ آپ کا صحیح ہو جائے گا، احمد نے کہا۔ 17 نمبر سوال کا آپشن کیا ہو جائے گا؟ سی۔ اب دیکھیں 18 نمبر، میرے لیے ایک گلاس پانی لاؤ۔ یہ بھی گرامر میں قواعد میں سے آتا ہے لوگ دوستوں، قواعد میں سے آتا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے کہ میرے لیے ایک گلاس پانی لاؤ، یہ جملہ کی کون سی قسم ہے؟ یہ جملہ کی کون سی قسم ہے؟ تو آپشن اے میں سوالیہ، خبریہ، استعجابیہ یا امریہ۔ تو یہاں پہ کیا دیکھیں آپ، سوال تو کیا نہیں جا رہا ہے، خبر تو دے نہیں رہا ہے،
استجاب یعنی دعا وغیرہ تو استجاب تو ہے نہیں، تو آپ کا کیا ہو جائے گا یہاں پہ امر ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا آپ کا یہاں پہ امر ہو جائے گا، یعنی کہ یہ چیز آپ کا امر ہے، اور امر کے ذریعے سے حکم دیا جاتا ہے، کیا دیا جاتا ہے دوستو، حکم دیا جاتا ہے، تو یہ آپ کا صحیح ہو جائے گا، امر کیا ہو جائے گا آپ کا امر ہو جائے گا۔ اب آگے دیکھیں کہ درج ذیل میں 19 نمبر کا درج ذیل میں اسم مصغر کون ہے؟ دیکھیے دو اسم ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اسم مصغر اور ایک ہوتا ہے اسم مکبر، کیا ہوتا ہے ایک اسم مصغر اور ایک کیا ہوتا ہے اسم مکبر ہوتا ہے۔ تو اسم مصغر اس اسم کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کے چھوٹا پن کا ظاہر ہو، کسی چیز کا چھوٹا پن ہونا ظاہر ہو، تو ایک ہے بازار، پہاڑ، باغیچہ، باغ۔ تو آپ کو اس میں بتاؤں کہ باغیچہ ایک ایسا لفظ ہے جس سے چھوٹا پن ہونا پتہ چلتا ہے، تو یہ آپ کا صحیح ہو جائے گا، کیا صحیح ہو جائے گا آپ کا باغیچہ، یعنی کہ آپشن بی۔ درج ذیل میں اسم مصغر کون ہے؟ تو باغیچہ اسم مصغر ہے۔ 20 نمبر میں آ جائیں، 20 نمبر میں کہہ رہا ہے کہ درج ذیل میں اسم معرفہ کون ہے؟ درج ذیل میں اسم معرفہ، اسم معرفہ کی تعریف پڑھ چکے ہیں۔ اسم معرفہ اس اسم کو کہتے ہیں جس سے کسی خاص جگہ، چیز یا کیا کہتا ہے جو خاص جگہ، چیز یا انسان کے نام کا پتہ چلے تو اسے اسم معرفہ کہا جاتا ہے۔ خاص ہو تو گنگا دیکھیے، ندی دیکھیے، پہاڑ دیکھیے، آدمی کہیں گے خاص نہیں ہوگا، ندی بھی کہیں گے خاص نہیں ہوگا، اور آپ کا پہاڑ بھی کہیں گے خاص نہیں ہوگا، تو آپ کا کیا ہو جائے گا گنگا۔ جب گنگا کہا تو یہ خاص ہو گیا، تو پتہ یہ چلا کہ اس یعنی سوال نمبر 20 کا جو سوال ہے درج ذیل میں اسم معرفہ کون ہے، اس کا آپشن اے کیا ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا۔ اب آگے دیکھتے ہیں، اور ایک سوال آ رہا ہے، سوال نمبر 21 آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے سوال نمبر 21 آ رہا ہے۔ سوال نمبر 21 میں آپ کا کیا بتا رہا ہے؟ سوال نمبر 21 میں بتا رہا ہے کہ یہ آپ کا جو سوال نمبر 21 ہے، اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نام جو کسی خوبی یا خرابی کے بنا پر عوام کی طرف سے دیا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جو آپ نے پڑھا تھا اسم معرفہ کی قسم، اسم معرفہ کی قسم میں علم بھی پڑھا تھا، علم کے قسم میں آپ نے پڑھا تھا لقب، تخلص، خطاب وغیرہ پڑھا تھا۔ تو اب یہاں پہ آپ کو چننا ہے جو نام، وہ نام جو کسی خوبی یا خرابی کی وجہ سے، کوئی کسی خوبی یا خرابی کے بنا پر عوام کی طرف سے دیا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ کو سرکار کی طرف سے ملے کوئی خوبی، اچھا آپ نے کام کیا، بہت اچھا کام کیا، تو اس کی وجہ سے آپ کو کوئی نام ملا، سر کا نام ملا یا اور کچھ، تو وہ سرکار کی طرف سے ملے تو وہ خطاب کہلاتا ہے دوستو۔ لیکن اگر آپ کو عوام کی طرف سے ملے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ لقب کہلاتا ہے، کیا کہلاتا ہے وہ؟ لقب کہلاتا ہے۔ اب آگے دیکھیں 22 نمبر سوال، مرزا اسد اللہ خان غالب میں غالب کیا ہے؟ لقب ہے، عرف ہے، تخلص ہے یا خطاب ہے؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ جو بھی شاعر ہے اپنے شعر کے مقطع میں، یعنی جو آخری شعر ہوتا ہے اس شعر میں اپنے چھوٹے سے نام کو درج کرتا لکھتا ہے، اور اس نام کو لکھنے وہی نام کو تخلص کہا جاتا ہے۔ تو اصل نام مرزا اسد اللہ خان ہے اور غالب وہ تخلص رکھا کرتے ہیں، اس لیے آپ کا آپشن سی کیا ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا، یعنی کہ تخلص ہو جائے گا۔ اور ایک سوال آپ دیکھیں آگے کیا کہتا ہے، آگے کہتا ہے کہ ان میں سے کون سا لفظ مذکر ہے؟ ایک ہے پرچم، ایک ہے جوگن، ایک ہے الجھن، ایک ہے جنگ۔ آپ کا مذکر بتانا ہے، تو مذکر کون سا لفظ ہو جائے گا آپ کا؟ پرچم کیا ہو جائے گا؟ مذکر ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ پرچم مذکر۔ اب آگے دیکھیں کیا کہہ رہا ہے کہ فکر کی جمع کیا ہوگی؟ فکر کی جمع کیا ہوگی؟ آپ دیکھیں فکر کی جمع کیا ہوگی یہ کہہ رہا ہے، تو آپ کو بتا دوں کہ فکر کی جمع یہاں پہ آپشن اے میں فکروں دیا ہے، آپشن بی میں مفکر دیا ہے، آپشن سی میں افکار دیا ہے، آپشن ڈی میں تفکر دیا ہے، تو فکر کی جمع کیا ہو جائے گا؟ افکار۔ فکر کی جمع کیا ہو جائے گا؟ افکار ہو جائے گا، یعنی کہ آپ کا آپشن سی صحیح ہو جائے گا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر ہم اگلے دن آپ کو کیا کہتے ہیں اس سے زیادہ اور اچھے قواعد کے کچھ آبجیکٹو سوالات دیں گے، آپ اس کو یاد کریں اور کامنٹ کریں، کامنٹ میں لکھیں کہ ہاں ہم نے اس چیز کو یاد کر لیا، تاکہ مجھے پھر آگے ویڈیو بنانے میں کیا ہے اچھا لگے۔ اور خاص کر کے جو میٹرک کے ایگزام دینے والے بچے ہیں ان سے میں کہوں گا کہ یہ ان سوالات کو آپ پورا ذہن نشین کر لیں، اپنے دماغ میں بیٹھا لیں،
تاکہ آپ کو ایگزام دینے میں کوئی پریشانی نہ ہو، اور جب آپ ایگزام دینے کے لیے بیٹھیں تو یہ تمام تر سوالات آپ کے پاس آئے۔ اور ایک چیز کہوں گا کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں، دوستوں کے پاس بھیجیں تاکہ اس کو بھی اس سے فائدہ ملے، اور لائک کریں گے تو اس سے بھی فائدہ ملے گا، اور سبسکرائب کر دیں۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ حضرات آپ لوگ اس پڑھائی میں کامیاب ہو جائیں اور آپ کو کامیابی کی منزل تک پہنچ سکیں۔ میں رکھتا ہوں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔